Assalamu alaikum, dear teachers, respected parents, and listeners. Hope you are all fine, inshallah. May Allah Pak save you from every difficulty and disease. Ameen. आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है इस्लामी तरीक़ा तदरीस का 13वां असूल। ये जो इस्लामी तरीक़ा तदरीस का 13वां असूल है इंतहाई अहम, लायक गौर और काबिल अमल है। इस रूल को का नाम बताने से या इसका जो टॉपिक है ये अनाउंस करने से पहले मैं आपके साथ एक कुरान पाक की आयत है वो शेयर करूँगी और इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने लगी हूँ। वला तलमीज़ु अनफुसकुम वला तनाबज़ु बिल अलकाब, एक दूसरे को लान तान ना करो और एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आयत का ये इस्लामिक तरीक़ा तदरीस से क्या जो है ये ताल्लुक़ है। हालांकि अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा भी गौर करें तो ये हमें पता चलता है कि ये अल्लाह ताला ने किसी ख़ास एज ग्रुप के बारे में ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि एक दूसरे को लान तान ना करो और एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो। अब ये जो आयत है इसके दो पार्ट हैं। पहली जो पार्ट है उसमें कहा गया है कि एक दूसरे को लान तान ना करो, और दूसरा पार्ट है इसमें कि एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो। अब ये देखें, इसमें जो पहला पार्ट है वो बिल्कुल पूरे का पूरा कंप्लीट जो है वो टीचर पे, उसके बिहेवियर और एटीट्यूड पे जो है वो उसको बता रहा है, बयान कर रहा है, उसके बारे में है। और जो है एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो, ये भी टीचर और पेरेंट्स दोनों के बारे में, ये उस पर उनकी जो वो बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, उनका जो एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है ये, और उनकी जो तरबियत होती है, असातिज़ा और वालिदैन दोनों पर ये जो अमल है ये लागू होता है। अब ये टीचर्स और वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो देखें कि हम पर ये आयत किस तरह मतलब फ़िट होती है। तो हम ये इस्लामी तरीक़ा तदरीस का ये जो 13वां असूल है उसमें ये है कि जब भी हम बच्चों को टीच कर रहे होते हैं, एज अ टीचर अगर हम देखें तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि अगर आप किसी क्लास रूम के बाहर से गुज़र रहे हो और टीचर को ना पता हो, या बच्चे की नोटबुक्स पे जो लिखे हुए कमेंट्स जो नोट मिल रहे हैं वो एक दूसरे के, वो एक तरह का ताना हम दे रहे होते हैं बच्चों को। अब वो किस तरह से है कि टीचर जो है वो बच्चों को कह रहे होते हैं इडियट, डफर और क्या क्या होते हैं, और बच्चों की जो नोटबुक्स हैं उन पे लिखा होता है पुअर बॉय, वेरी पुअर, वेरी बैड। तो ये इस तरह के ये जो हम कमेंट्स दे रहे होते हैं ये एक तरह का ताना है जो हम बच्चों को दे रहे हैं, हम लान तान उन पे कर रहे हैं। तो देखें, अब ये जो है ताना जो है वो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है चुभ जाने वाली बात। अब ये देखें कि अगर हम ये कर रहे होते हैं बच्चों को यू आर स्टूपिड, इडियट, डफर, और ये हम कह रहे होते हैं समटाइम बच्चों की नोटबुक्स पे लिख रहे होते हैं वेरी पुअर, वेरी बैड, तो ये एक तरह का ताना है जो हम बच्चों को दे रहे होते हैं कि यानी हमारे अल्फाज ऐसे जो उसके दिल पे तीर की तरह चुभते हैं जाके, या हम उनके दिमाग को इस हद तक ये इस तरह के वर्ड बोल बोल के उनको मेंटली टॉर्चर करके इस कदर उसके दिमाग को ज़ख्मी कर देते हैं कि वो सोचने समझने की सलाहियत से आरी होने लगता है बच्चा। तो ये क्या हमारी ज़िम्मेदारी है एज अ टीचर, क्या हमें इस तरह के जुमले हमें अलाउ किए गए हैं कि हम बच्चों को बोलें? क्या इस्लामी तरीक़ा तदरीस में ये अल्लाह ताला ने हमें परमिशन दी है कि हम इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स जो हैं, जो मासूम है, जो इन चीज़ों को समझते ही नहीं, जो इन चीज़ों को जानते ही नहीं, हम वो वाले वर्ड उनको सिखा रहे हैं, उनके ऊपर उनको इस तरह के जो अल्फाज हैं उनका टैग लगा रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी पे। इंतहाई ये गलत और इंतहाई नामुनासिब अमल है जो हम बच्चों के साथ बरत रहे होते हैं।
اور اگر ہم دیکھیں گھروں میں تو اگر یہ 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں ان کا آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، والدین جو ہیں وہ اگر 2 بچے یا 3 بچے اچھے مارکس لے رہے ہیں، اسپیشلی یہ مارکس لینے پہ بچوں کو اس طرح کے جملے جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ بچے جو ہیں اگر 2 بچے بہتر مارکس لے گئے، اگر 4 بچے بہتر ہو گئے تو 5واں بچہ جو ہے اس نے اچھے مارکس نہیں لیے، مطلب اس نے ایفرٹ تو کی نا، لیکن اگر اس کی ایفرٹ کے بارے میں اس کا رزلٹ جو ہے اس میں کم مارکس آ گئے تو بچے کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے اس پہ کہ یہ اس نے کم مارکس لیے، نالائق ہے یہ نالائق بچہ ہے۔ حالانکہ اس کے اوپر باقی اتنی ساری اس کے اندر قابلیتیں ہوتی ہیں، سکلز ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں جو وہ اور بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن ہم اس پہ وہ ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ نالائق ہے۔ وہ آپس میں بچے جب گیٹ ٹوگیدر کھیل رہے ہوتے ہیں تب بھی بچے جو ہیں اس بچے کے ساتھ بڑا روڈ بیہیویئر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے مارکس کم لیے ہیں، اور جو والدین ہیں وہ بھی اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک ڈفرنس آ جاتا ہے، ان کا کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے اس بچے کے اور پیرنٹس کے درمیان، اور وہ اپنی کوئی بھی بات ایون کہ اگر کوئی سیریس بات ہے جو وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے وہ شیئر کر سکے، اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے نہ وہ اپنی ٹیچرز کے ساتھ اس کا اتنا ریلیشن سٹرونگ ہوتا ہے، نہ اس کا ریلیشن جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ سٹرونگ رہتا ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی بات وہ ایزیلی آسانی سے اپنے پیرنٹس یا ٹیچرز کے ساتھ وہ ڈسکس کر سکے یا شیئر کر سکے، صرف کس وجہ سے کہ اس نے مارکس کم دیے ہیں اور اب وہ اس قابل نہیں ہے، وہ نالائق ہے کہ وہ اس قدر، یہ صرف یہ کرتا کون ہے، یہ صرف پیرنٹس اور ٹیچرز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو بچے ہیں، جو اس کی سوسائٹی میں، اس کی سراؤنڈنگ میں جو بچے ہیں، وہ اس کے کلاس میٹس ہیں، کلاس فیلوز ہیں، وہ سارے اس کو چھیڑ بنا لیتے ہیں، وہ اسی نام سے اس کو پکارتے ہیں، اور اس کو وہ دن بدن بڑھتا وہ اس کے اوپر مینٹلی ٹارچر کرتے وہ اس بچے کو ہم پریکٹیکلی مار دیتے ہیں، اس طرح کے جو جملے ہیں اس طرح کے کہہ کے، اور اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اس جو حکم ہے اس کو فالو کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو؟ یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں اگر کوئی بچہ شرارتی ہے یا کوئی شرارتیں کرتا ہے، ہر بچے کی نیچر مختلف ہوتی ہے، اگر کوئی بچہ شرارتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اس سے ڈفرینٹ جو نیگیٹو ہیں وہ نیم ان سے اناؤنس کرنا ان کو شروع کر دیں، جیسے سم ٹائم جو بچے شرارتی ہیں ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کیوں بندر کی طرح شرارتیں کر رہے ہو، اچھل کود کر رہے ہو۔ اب یہ ایک طرح کا طعنہ ہے، طنز ہے جو ہم بچوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو کیوں جانوروں کی طرح لڑ رہے ہو؟ تو یہ جو ہمارا سمجھانے کا انداز ہے نا، یہ ہم اخلاقیات سکھا رہے ہیں، لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ کون سا ہے؟ بد اخلاقی والا۔ ہم بد اخلاقی سے اخلاقیات سکھا رہے ہیں کہ ہمارا انداز ہی ایسا ہے کہ ہم جو اخلاقیات سکھا رہے ہیں وہ بچے پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، الٹا بچہ جو ہے اس سے اریٹیٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم اگر کچھ اخلاقیات یا اس طرح کی کوئی اچھی باتیں سکھانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا انداز جو ہے وہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، ہمارا نرم سافٹ محبت والا پیار ہونا چاہیے، ہم بچے کو طعنہ زنی تو نہ کریں۔ انتہائی اہم اور انتہائی سینسٹیو یہ پوائنٹ ہے کہ اسلامی طریقہ تدریس میں کہ جب آپ بچوں کو پڑھانے لگے ہیں تو آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ سافٹ، اپیلنگ، اور آپ کی جو ٹون ہے وہ بہت سافٹ اور نرم ہونی چاہیے کہ بچہ جو ہے اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ ٹیچر جو ہے وہ مجھ سے غصہ کر رہی ہیں۔ تو ویسے بھی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، یعنی کہ جب ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں ایز اے ٹیچر، ایز اے پیرنٹس، تو بچہ اس نے تو وہ چیزیں یا اس سٹیج سے وہ گزرا ہی نہیں جو اس کو اندازہ ہو کہ یہ اگر میں نے غلطی کی ہے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ تو بچے کو تو اندازہ ہی نہیں ہے، بچہ تو اب بھی پروسیس میں ہے نا، وہ سیکھ رہا ہے۔ تو اگر وہ غلطی کرے گا تو ہم اس کی غلطی کی اصلاح کرنی ہے، ہم پیرنٹس اور ٹیچر کس لیے ہیں؟ اصلاح کرنے کے لیے، لیکن ہم الٹا اس کو وہ ٹیگ لگا دیتے ہیں، نالائق، ڈفر، ایڈیٹ، عجیب قسم کے ہم جملے جو ہیں وہ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بچے جو ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں جو بچے ہیں وہ اس کی چھیڑ بنا لیتے ہیں اور اس کو بار بار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور نتیجتاً جو بچے نے جو ایفرٹ کی ہوتی ہے،
اگر اس نے 50% بھی ایفرٹ کیا تو آپ اسے ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کریں تاکہ وہ آگے 50% مزید کرے. لیکن ہم اس 50% کو ہی اس کو ایسے برے القاب دیتے ہیں کہ آئندہ وہ اس نے 10% بھی اگر محنت کرنی ہے وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. وہ کرتا ہی نہیں کہ اگر میری 50% پہ اگر یہ مجھے ریمارکس مل رہے ہیں تو اب نیکسٹ ٹائم میں نے کرنا ہی نہیں. تو بچوں کو تانے مت دیں. بچوں کو ان کے مارکس کی وجہ سے ان کے جو پرسنٹیج ہے وہ اگر لوور جا رہی ہے تو اس پہ ایٹ لیسٹ ان کو تانے دینا بند کریں, ان کو موٹیویٹ کریں. اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 10% بھی ایفرٹ کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ نیکسٹ مزید محنت کرے. اس سلسلے میں کچھ ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ پھر بچے جو ہیں وہ ان کی جو آبزرویشن ہے وہ مسلسل چل رہی ہوتی ہے. اور سم ٹائم یہ گھروں میں بھی ہے کہ اگر کوئی ایک بچہ نماز نہیں پڑھتا, 2 بچے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس پر بھی اسے پیار سے سمجھائیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم اس سے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, بالکل اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں نعمتیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو تو ہم نے نماز پڑھنی ہے. اس طرح آپ بہت سے سافٹ انداز میں بڑے ڈفرینٹ طریقے سے بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. تو اگر آپ بچوں کو اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں تو بچے آبزرو کرتے ہیں. اس طرح بچے بھی تانا زنی سیکھیں گے. بچے بھی اس چیز کو برا نہیں سمجھیں گے کہ یہ کتنا قدر بری چیز ہے تانا دینا اور لان تان کرنا. اگر گھر میں اگر ماں یا بہن نماز نہیں پڑھتی تو وہ اس کو بھی تانا کرے گا کہ مجھے تو کہہ رہے ہیں وہ تو نماز پڑھتا نہیں ہے. تو اگر باپ جو ہے وہ جمعہ نہیں پڑھتا یا جمعہ اسکپ کر دیتا ہے یا کبھی کبھار جمعہ پڑھتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ ابو تو جمعہ پڑھتے نہیں ہیں, مجھے کیوں کہہ رہی ہیں, یا مجھے کہتی رہتی ہیں ابو تو جمعہ پڑھتے نہیں ہیں. تو اس طرح کے جملے اگر کوئی بیٹی یا بہن ہے اس کو پردے کا کہتے ہیں تو وہ کہے گی کہ فلاں آنٹی تو پردہ کرتی نہیں ہے اور مجھے ہی کہتے رہتے ہیں. یہ ایک طرح کے تانے جو ہیں وہ اندر پھر آٹومیٹیکلی وہ بچہ جو آبزرو کرتا ہے نا, دیکھتا رہتا ہے, تو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی بچے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور اس نے اس پر توبہ کر لی ہے, مطلب کہ اس نے ایگریمنٹ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اب نیکسٹ ٹائم وہ یہ گناہ نہیں کرے گا, تو آپ کو چاہیے کہ اس کو موٹیویٹ کریں, اس کو ویلکم کریں نیکسٹ اس کی جو لائف ہے, اس کی آگے کی جو لائف ہے, کہ اب اس نے اس طرح کا گناہ یا اس طرح کی غلطی نہیں کرنی. تو اس کو ویلکم کریں بجائے اس کے کہ اس کو پچھلے گناہ کا تانا دے دے کر کہ تم پہلے تو اس طرح تھے, کہ تم پہلے تو یہ نہیں کرتے تھے, پہلے تو تم اسی طرح ہی کرتے رہتے تھے, یا دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ اس طرح کرتا تھا, اس طرح کرتا تھا. تو بچوں کی یہ جو لائف ہے نا, جب بچے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی اسکلز, ان کی مینٹل جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, ان کی فزیکلی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, ایموشنل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کو بہت باریکی سے اس کو انالائسس کریں, ان کا جائزہ لیں اور اس کو چھوڑ دیں اور بچوں کو اس طرح سے نہ کہیں, تو بچے کی پرسنالٹی جو ہے وہ بالکل سٹرونگ ہوگی اور ایک وہ پاورفل پرسنالٹی بن کے ابھرے گا. بجائے اس کے کہ ہم ان کو اس طرح کی چیزیں صرف مارکس کی بیس پہ یا بچوں کی شرارتوں کی بیس پہ انہیں اس طرح کے جملے مت کہیں کہ وہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے یہ جو بچے کا اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے, تو یہ بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یہ دوسرے کامن انسان کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی کسی سے گناہ ہو گیا تو وہ اس نے اس کو چھوڑ کے توبہ کر لیا, تو پھر وہ آگے وہ اس کو اپنی لائف کو سدھارنا چاہ رہا ہے, اس کو گزارنا چاہ رہا ہے اچھے انداز میں. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور پازیٹیو بات ہے. اور ہمیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ پوشی کرو. بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں کہ لان تان کرنا. بچے جب آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں, اگر انہیں کوئی غصہ آ جاتا ہے ان کے کلاس میٹس کے ساتھ, تو انہیں بولیں کہ برے القاب سے نہیں پکارنا, بچوں کے الٹے نام نہیں پکارنے. تو یہ بچوں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی اس چیز سے بچیں, تاکہ بچے جو ہیں ایک سٹرونگ, ایک کمپلیٹ پرسنالٹی
جو ان کی پازیٹیو پرسنالٹی اس کو لے کے ابھریں تاکہ وہ آگے بڑے ہو کر وہ بھی کسی کو سکھا سکیں، بچے کو اسٹرانگ بنائیں۔ اور یہ کون اسٹرانگ بناتا ہے؟ بچوں کی تربیت پازیٹیو وے میں کریں۔ یہ ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں کا کام ہے۔ بچے کی تربیت میں 50% ٹیچر ہوتا ہے، 50% پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ 50% جو ٹیچرز ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ سبجیکٹ کمپلیٹ کروا دیے، سلیبس کمپلیٹ کروا دیا، دیٹس اٹ، ٹیچرز کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ایٹ لیسٹ بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں، بچے ڈفرینٹ قسم کی شرارتیں کرتے ہیں، آپ ان شرارتوں میں ان کی تربیت کر سکتے ہیں پازیٹیو وے میں، بجائے اس کے ان کو ماریں پیٹیں الٹے نام لیں۔ یہ ٹیچر کا کام نہیں ہے۔ ٹیچر کا مطلب یہ ہے سکھانے والا، تو آپ نے سکھانا ہے، ٹارچر نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کہاں ہے، اگر کوئی انسان، یہ ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، اگر کوئی انسان وہ گناہ کرتا تھا، کوئی بھی گناہ کرتا تھا اور پھر اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اور اگر کسی نے اسے پھر سے اسی گناہ کا تانا دیا تو تانا دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں آ سکے گی جب تک وہ خود اسی گناہ میں ملوث نہیں ہو جاتا۔ اب یہ دیکھیں اللہ اکبر کہ یہ کس قدر تانا دینا، برے القاب سے پکارنا کس قدر برا ہے، کہ اگر کسی نے گناہ کیا اور اس نے اس پر توبہ کر لی اور اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اور اسی گناہ کا دوبارہ اگر کوئی شخص اسے تانا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ دیکھیں کہ اس بندے کو، تانا دینے والے بندے کو اس وقت تک موت نہیں آ سکے گی جب تک کہ وہ اسی گناہ میں ملوث نہیں ہو جاتا۔ یہ تانا دینے والے کی سزا ہے۔ تو اللہ اکبر، اس سے بچیں، اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچر جو ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو مت تانے دیں کہ یو آر ڈفر، ایڈیٹ، یو آر ویری پور، یو آر ویری بیڈ بوائے۔ اور جو پیرنٹس ہیں وہ اس طرح کے مت کہیں کہ یہ تو بندر کی طرح اچھل کود کر رہا ہے، چاہے بھلے پیار میں کہتے ہوں، مطلب اس چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں، اور اس طرح کے جو جملے ہیں وہ قطعاً بچوں سے نہ بولیں، اور ورنہ بچے بھی یہی سیکھیں گے۔ اور ہمیں اس چیز سے سختی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کریں اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں۔ یہ اسلامک طریقہ تدریس کا 13واں اصول ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اسلامی طریقہ تدریس کے ابھی صرف میں نے آپ کے ساتھ 13 اصول شیئر کیے ہیں، اور اس کے ابھی 5 اصول باقی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ کافی گیپ آ گیا جس کے بعد میں نے یہ شیئر کی ہے، تو انشاءاللہ اب میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ جو ہیں ان چیزوں سے، جو ٹیچرز ہیں، وہ اپنی ٹیچنگ کو بہتر سے بہترین بنا سکیں، اور جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی تربیت تو اس انداز میں کریں کہ وہ بہتر سے بہترین کرتے جائیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ 13 to 14 ایج میں ہی ان کی مینٹل گروتھ اتنی اچھی ہو جائے، ان کی فزیکلی ایموشنلی گروتھ اتنی ہو جائے کہ وہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی لے کر ابھریں۔ تھینک یو سو مچ۔